या अली मदद। काफ़ी अली वाले भाइयों ने ये कमेंट किया कि आप मौला अली के ज़िक्र पर ज़्यादा रोशनी डालें। देखें कि मेरा तो मौजू ही मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत है, मौला की ज़ात गिरामी है। मैं तो बात ही मौला पे करता हूँ। बाकी जो ये हिकमत के हवाले से या अमलियात के हवाले से ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये इसलिए बनाता हूँ कि हमारे जो अली वाले बहन भाई हैं वो दूसरों के दरवाज़े पे क्यों जाते हैं। इस रूहानियात के जो मसले मसाइल हैं, मसलन जिन्नात जादू के हवाले से दूसरों के दरवाज़े पे जाते हैं, वो किसी और के दरवाज़े पे न जाएं। वो अपने घर पर बैठ करके अपने मसाइल हल करें। वो भी मौला अली की खातर, मौला अली के चाहने वालों को हम ये चीज़ें देते हैं कि अली वाले किसी दूसरे के दरवाज़े पर न जाओ। तुम्हारे पास मौला अली मुश्किल कुशा है, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब कुरान है, तुम्हारे पास आखिरी नबी सरदार उलंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु जैसी हस्ती है। तुम दूसरों के दरवाज़े पे क्यों जाते हो अली वाले? तुम्हारे दरवाज़े पे कोई आए। इसी हवाले से मैं अमलियात पर वीडियो बनाता हूँ और हिकमत पर वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो मेरा ये शोबा नहीं है, ये दुनियावी फ़ायदे हैं। मेरा काम, मेरा मिशन, मेरा मकसद मौला की विलायत को आम करना है, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है। और ये भी कोई बंदा न सोचे कि मैं इस यूट्यूब पर दौलत कमाने आया हूँ। हो सके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ वक्त के बाद मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ। मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंच जाए, इंसान बेदार हो जाए, मौला अली की हकीकत को समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है और मौला अली हमारे लिए क्या नेमत बनकर आए। जब मेरा मकसद पूरा हो गया, हो सकता है मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूं। मुझे नहीं है ज़रूरत इन यूट्यूब के जो माल की, पैसों की। मैंने कभी आपको कहा है कि मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलोवर करो? आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। हाँ, पहले शुरू में कहा कि मुझे आप सपोर्ट मेरी करें ताकि मैं आपके ज़रिए ये मौला का पैगाम आम लोगों तक पहुंचा सकूं। ये हो सकता है, मगर आज तक मैंने किसी पर भी ये ज़ोर नहीं दिया है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या आप मेरे वीडियो को शेयर करें। जो काम वाली चीज़ होती है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि ये बात जो है कीमती है, आम लोगों तक पहुँच जाए। तो ज़िक्र अली के हवाले से दोस्तों देखें कि आप, ये तो बात मारूफ़ है, मशहूर है कि मौला अली मुश्किल कुशा जब दुनिया में आए तो रसूल के हाथों पे 3 दिन की उम्र में सबसे पहले जो कुरान पाक की आयत पढ़ी वो ये थी, सूरह मोमिनून की आयत पहली, कद अफ़लहल मोमिनून, मोमन फलाह पा गए। हुजूर पाक की सैकड़ों हदीसें हैं कि या अली मोमन वो है जो तुझसे मोहब्बत करे, तेरे दुश्मनों से बेजारी अख्तियार करे। तो बात साबित है, जो मौला अली से मोहब्बत करे, मौला अली के बच्चों से मोहब्बत करे, आल बैत से मोहब्बत करे, वो मोमिन है। बात साफ ज़ाहिर है। मौला अली और उसकी औलाद की मोहब्बत के अलावा कोई भी मोमिन नहीं हो सकता। ये मैं बड़े फ़ख्र अंदाज और चैलेंज से कह रहा हूँ, हज़ारें दलील दे सकता हूँ। और ये कुरान में है कि मोमिन फलाह पा गए। ये जो मौला ने आयत पढ़ी, ये कुरान की मोमिनून की पहली आयत है, मोमिन फलाह पा गए। अब आइए सूरह हशर की आयत नंबर 9 में इरशाद होता है, वमई यू का शुह नफ्स ही फ़उलाइक हुमुल मुफ़लिहून। जो नफ्स की ख्वाहिश से बचाया गया वो ही फलाह पा गए। अब एक तरफ कुरान में आया है कि अली से, अहल बैत से मोहब्बत करने वाले फलाह पा गए, दूसरी तरफ कुरान में आया है कि जो नफ्स को पाक करे वो फलाह पा गया। कुरान में भी इस तरह, हदीस में भी इस तरह। एक तरफ कुरान और हदीस में कि मौला अली और उसके बच्चों से मोहब्बत करने वाले फलाह पा गए, दूसरी तरफ कुरान और हदीस में कि नफ्स की तज़किया करने वाला फलाह पा गया। अब हम कहाँ जाएं, कौन सा काम करें? मौला अली से और उनके बच्चों से मोहब्बत करें अपनी आखिरत संवारने के लिए, नजात पाने के लिए, फलाह पाने के लिए, या अपनी नफ्स की तज़किया करें? दोस्तों बात सीधी है। असल जो काम है वो है नफ्स की तज़किया, नफ्स को पाक करना, नफ्स को बदलना। यानी कि
انسان نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک بدلے، کیونکہ نفس ایک ہوتی ہے، اس کے درجے 4 ہوتے ہیں۔ نفس امارہ برائیوں کی طرف مائل کرنے والا خطرناک نفس، دوسرا ہوتا ہے نفس ملہمہ برائی سے جھگڑے کرنے والا نفس، تیسرا ہوتا ہے نفس لوامہ جس کو ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس حالت میں جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری سپر درجے والا جو نفس مطمئنہ، یہ پاک نفس ہے۔ تو نفس امارہ سے بدلنا ہے اپنی نفس کو نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ تک، اصل کام یہ ہے۔ اور ہمارا نبی جو اس دنیا میں آیا، ہمارے نبی کی نبوت کا عام فریضہ تھا تزکیہ نفس۔ اب قرآن تو پڑھیں، آپ کو جا بجا یہ چیز ملے گی کہ ہمارے نبی کی نبوت کا عام فریضہ نفس کو بدلنا تھا۔ هو الذی فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میں نے تمہارے پاس وہ رسول بھیجا ہے جو تمہاری نفس کی تزکیہ کرتا ہے۔ اصل کام نفس کی تزکیہ ہے۔ اور یہ جو بار بار حدیث اور قرآن میں ہمیں مولا علی کے ذکر کا حکم ہوتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ مولا کے ذکر کے وسیلے، مولا کے عشق سے ہماری نفس بدل جائے گی۔ یہ مولا کا ذکر ایک سبب ہے، نفس کو بدلنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تقریباً 2.25 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے آستانے کے کمرے پہ بیٹھا تھا۔ میرا آستانہ گاؤں سے کچھ دور ہے اور رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کمرے میں اسرار ولایت پہ کتاب لکھ رہا تھا۔ اچانک میرے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی میں لرز گیا، خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ ایک تو میں اپنی دھن میں بیٹھا تھا اور دوسری بات وہ شخص بالکل اجنبی تھا، ہمارے علاقے کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی لرز گیا۔ اس نے سلام کیا، سلام کے بعد مصافحہ کیا، پھر جا کر کچھ میرا خوف ختم ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو کون ہے اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور میرا نام میثاق علی ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تو مولا علی کے نام پر کتاب لکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کتاب کے موضوع کا ایک فقرہ اس کتاب میں شامل کرواتا جاؤں۔ میں نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کیا فقرہ ہے؟ اس نے کہا کہ مولا علی کو اسد اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ سوچنے کے بعد میں نے کہا کہ کیونکہ اسد شیر کا نام ہے اور شیر تمام جنگلات کا بادشاہ سردار ہے اور تمام جانوروں میں بہادر ہے۔ اس صفت کے حوالے سے میرے مولا علی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے کہ مولا تمام انسانوں سے زیادہ بہادر ہے اور تمام انسانوں کا سلطان ہے، سردار ہے، تمام انبیاء کا مددگار ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، مگر میرے والد صاحب کا کہنا ہے، وہ جن کہتا ہے، میرے والد صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد امام جعفر صادق سے درس لیتے تھے۔ اس وقت امام کے پاس ایک موٹی سی کتاب ہوتی تھی، اس کتاب سے امام جعفر صادق ہمیں مولا علی کے القاب کی تفسیر بتاتے تھے۔ تو امام جعفر صادق نے جو ہمارے آباء و اجداد کو اسد اللہ کی تفسیر بتائی وہ یہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میرے دادا علی کو اسد اللہ کیوں کہا جاتا ہے یا جنو؟ پھر امام نے ایک مثال دی، امام نے فرمایا میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان جنگلات میں شیر کی گرفت میں آ جائے، پھنس جائے، گھیرے میں آ جائے، اس انسان کے سامنے ہر قسم کا طعام رکھا ہو، خوبصورت نوجوان عورت کھڑی ہو اور ہر قسم کی دولت رکھی ہو، وہ انسان نہ دولت کی طرف دھیان کرے گا، نہ عورت کی طرف دھیان کرے گا، نہ طعام کی طرف دھیان کرے گا، کیونکہ سامنے موت کو، شیر کو دیکھ رہا ہے۔ شیر کی وجہ سے خدا کا خوف اس کی دل میں بیٹھا ہے، اب دل و جان سے خدا کو ستا رہا ہے، خدا کو بلا رہا ہے، خدا سے مدد طلب کر رہا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں ڈوب گیا ہے۔ اب امام جعفر صادق نے فرمایا اس لیے جو بھی انسان یا جن ایک بار میرے دادا علی کی محبت کی عشق کی گرفت میں آ جائے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے، دنیا کی خواہشات کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب اللہ قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے
کہ جو بھی انسان نفس کو پاک کرے وہی فلاح پانے والا ہے۔ دوسری طرف مولا علی جو آیت پڑھی وہی قرآن کی آیت ہے کہ فلاح پا گئے مومن، یعنی مولا علی سے محبت کرنے والے۔ تو یہ جو مولا علی سے محبت یا مولا علی کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، یہ اس لیے تاکہ مولا کے عشق جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو انسان دنیا کی خواہشات کو بھول جاتا ہے اور اس کی نفس کی خود بے خود تزکیہ ہو جاتی ہے، پاکائی ہو جاتی ہے۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے بے شک جب تک انسان اپنی نفس کو خود نہ بدلے اللہ ہرگز اس کی نفس میں تبدیلی نہیں لائے گا۔ انسان کو خود بدلنی پڑے گی، وہ کیسے؟ اس لیے یہ حدیث میں قرآن میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ تم علی کا ذکر کرو، ذکر علی العبادہ، علی کا ذکر کرو۔ اور قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ میں آتا ہے سب حسم رب کل اعلیٰ، اپنے رب کے اعلیٰ اسم کی تسبیح کر، رب کی نا، رب کے اعلیٰ اسم کی۔ تو رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن کہ رب کا اعلیٰ اسم کون سا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتا ہے، اصول کافی کی کتاب ہے شیخ صدوق کی، امام فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے اول اور اعلیٰ اسم علی العظیم ہے، جو پہلا اللہ کا نام ہے اور یہی اسم ذات ہے، باقی سارے اسم صفاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، مولا علی مشکل کشا کا جو قلب سے ذکر کرتا ہے، انسان کے اندر میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، پھر انسان دنیا کی خواہشات کو بھول جاتا ہے۔ بار بار یہ حدیث میں قرآن میں تلقین کی گئی ہے کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو۔ کیوں فرمایا رسول نے زین مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، اپنے محفلوں میں، اپنے بارگاہوں میں، اپنے بیٹھکوں میں علی کا ذکر کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم ان بارگاہوں میں بیٹھ کر یا مسجدوں میں، جہاں بھی بیٹھو اپنے محفلوں میں اپنی بزم میں مولا کا ذکر کرو۔ مولا کے ذکر کا یہی فائدہ ہے کہ زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے مولا کا اندر میں عشق پیدا ہوگا۔ یہ کیوں منع کی گئی ہے شریعت میں کہ غیر مرد کا اپنے گھر میں نام نہ لو، کیونکہ بار بار جو تم غیر مرد کا نام لوگے تو خواتین جو ہیں غیر مرد کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اس لیے منع کی گئی ہے۔ مگر مولا علی کا ذکر کرنے کا حکم ہے کہ مرد بھی کرو، عورتیں بھی کرے، چھوٹے بچے بھی، بوڑھے بھی، سارے کرو، کیونکہ مولا علی کے ذکر سے انسان برائیوں سے، نفس کی خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے مولا علی کے ذکر سے زیادہ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری نفس کو خواہش سے بچا سکے اور تمہاری نفس کی تزکیہ ہو سکے، یہی ہے۔ اس لیے ہم بار بار آپ کو تلقین کرتے ہیں مولا کے ذکر کو مت چھوڑیں، مت چھوڑیں، مت چھوڑیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔